अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह अल आराफ की आयत नंबर 163 से करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर इज़ यअदूना फ़िस्सब्ति इज़ तअतीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुरअन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम कज़ालिक नब्लूहुम बिमा कानू यफ़सुक़ून। आप उनसे उस बस्ती के बारे में पूछें जो समंदर के किनारे थी। जब वो सब्त में होते तो उस सब्त के वक्त मछलियां उन तक खूब आती, और जब उनका सब्त ना होता तो मछलियां उनके पास ना आती। इसी तरह हम उन्हें उनके फिस्क करने की वजह से आजमाइश में डाल रहे थे। ज़ाहरी अल्फाज पे गौर किया जाए तो इससे ये महसूस होता है कि एक कौम गुजरी है जिसको अल्लाह ताला ने कोई ख़ास हुक्म दिया था, और उस हुक्म की अदूली यानी हुक्म ना मानने की वजह से वो कुछ आजमाइश में मुब्तला हो गए थे। और उनकी टेस्टिंग भी साथ ही साथ चल रही थी कि वो किस तरह से अपने आप को पेश करते हैं, किस तरह से अल्लाह के हुक्म के आगे अपने जज्बात को दबाते हैं। ये एक पूरी इस तरह से कह सकते हैं कि माजी के ताल्लुक से एक स्टोरी है। अब इसे अगर हम किस तरीके से अपने लिए समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे हमारा नफ्स कुछ और कहता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म हमसे कुछ और मुतालबा करता है। जहाँ पे हमारे जज्बात, जो ज़ाहरी सूरत हाल है या जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें अगर बहुत डिटेल में जाएं तो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात, ऐसी मिसालें, ऐसे काम मिल जाते हैं जिसपे हमें लगता है कि ये तो दुनियादारी है, इसको ऐसे ही हमें करना चाहिए, वरना हम बहुत नुकसान और खसारे में रह जाएंगे। तो जहाँ जहाँ भी इस किस्म के ख्यालात जहन में आते हैं कि भाई ये तो दुनियादारी है, दुनिया ऐसे ही चलती है, यही जिंदगी है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने आप को मोहतात अंदाज में रहना चाहिए, रखना चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनियादारी के चक्कर में बहुत सारी गलतियां करते चले जाएं। आप देखिए, इस सिलसिले में बहुत सारे हमारे रोजमर्रा के गुनाह ऐसे दिखेंगे जो गुनाह नजर नहीं आते हैं। लोगों के साथ में ज्यादतियां हो जाती हैं, लोगों का हक हम मार लेते हैं और उसको हम मैनेजमेंट का नाम देते हैं। और ऐसी इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए, जिनका इस्तेमाल करना, जिनको हमें बरतना सही नहीं है, जिनकी वजह से समाज पे और समाजी ज़िंदगी पे बहुत ही मनफी पहलू आते हैं, जिसकी वजह से माहौल ख़राब होता है, कसावत होती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन, बहुत सारे पोल्यूशन हमारी ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन हम ये कह के गुजर जाते हैं, भाई यही तरीका है, इसी तरह ज़िंदगी में कुछ आगे हम बढ़ सकते हैं, यही कामयाबी की राह है। तो ये सब हमारी आजमाइशें हैं जिसमें हमें, अगर हम सही रास्ते पे नहीं चलेंगे और मुफसिदीन के रविश इख्तियार कर लेंगे, तो फिर जिंदगी में नतायज बहुत ही खराब आते चले जाएंगे। देखिए, सब्त का मतलब होता है छुट्टी। इन लोगों को, ये बनी इसराइल का जिक्र है, उनको ये हुक्म था कि इस दिन, जो तुम्हारी छुट्टी का दिन है, तुम मछली का शिकार नहीं करोगे। अब ये अल्लाह का हुक्म था कि मछली का शिकार नहीं करना। अब वो रहते चूंकि लबेजूद थे बिल्कुल किनारे पानी के, तो उन्हें मछली बेइंतहा दिखती थी सब्त में, जो छुट्टी वाला दिन होता था। तो दिल ललचा जाता था कि कर लो शिकार, इस बार बहुत सारी हैं। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या थी? बड़ी सिंपल है, समझ में आती है कि जब सभी लोग शिकार करने लगे होते थे तो जाहिर है मछलियाँ उससे कम भी होती थी। और दूसरी ये कि मछली या कोई भी जानवर हो, उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उसका शिकार हो रहा है, तो वो उतना फ्रीली फिर वहाँ नहीं घूमता। तो वो बेधड़क छुट्टी वाले दिन बेधड़क होती थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता था कि आज कोई पकड़ने वाला नहीं है। और जब कोई पकड़ता नहीं था तो जाहिर है उनकी तादाद कम नहीं होती थी, तो प्लेंटीफुल रहा करती थी। यहाँ पे असल चीज़ वो है, जैसा आपने फरमाया, कि अल्लाह के अहकामात हमेशा जहन में रहने चाहिए और प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। प्रायोरिटी ये कि मेरे यहाँ तरजीह किस चीज़ की है, प्रायोरिटी किस चीज़ की है, कि मुझे अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात से गुजारनी है। अगर मुझे मुफ्त का माल दिख रहा है और वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ है, तो मुझे वो काम नहीं करना है। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अल्लाह की हुदूद को तोड़ता हूँ, उसके दिए हुए जो ज़िंदगी का एक तरीक़ा है, लाइफ स्टाइल है हमारा, जिसको हम अपना दीन कहते हैं, मैं उससे बाहर जा रहा हूँ। इसी को यहाँ फिस्क कहा गया है। बल्कि मैं फिस्क की थोड़ी सी वजाहत भी यहाँ कर दूँ कि मादा फेसीन काफ फिस्कुन दायरा हक़ से, यानी सच्चाई के, अल्लाह के अहकामात के दायरे से बाहर निकल जाना। कुरान करीम एक ऐसा निज़ाम माशरा या तर्ज ज़िंदगी नहीं, ऐसा लाइफ स्टाइल देता है हमें, जिसके अंदर रहते हुए हम में से हर एक की सलाहियतें ग्रो करती हैं।
کیونکہ اس بات کو ہم ڈسکس بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو ایک طرف تو یہ کہ ہم بندگی کرتے ہیں، اس کا جو ملتا ہے، دوسرے ہماری نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ وہ نفس جو بغاوت پہ اور بھڑکنے پہ رہتا ہے آمادہ، وہ کنٹرول میں آتا چلا جاتا ہے۔ ہر ایک دفعہ جب ہم اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں تو ایک اس پہ جیسے کہیے ایک سفید نشان یا نور کا اسپاٹ آ جاتا ہے، اور اسی طرح کرتے رہتے ہیں تو اس کی سیاہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ایک نورانی اور جھکا ہوا، جسے قلب سلیم کہتے ہیں، اللہ کا مطیع، اللہ کا فرما بردار، ایسا نفس جو اللہ کی بندگی میں جھک چکا ہو، اس طرح آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز رفتہ رفتہ بنتی ہے، اور اسی کے لیے ہر زندگی کے کام کو اگر ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے کریں گے تو وہ ڈیزائرڈ رزلٹ ملتا ہے ہمیں۔ یہی حکمت ہے، یہی طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنی بندگی کے لیے ہم سے کہتا ہے تو وہ بندگی کا محتاج نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی بات مانے نہ مانے، وہ ہماری بھلے کے لیے کہتا ہے کہ تم بندگی کرو گے میری، میرے احکامات پہ چلو گے، تو یہ جو تمہارا نفس ہے باغی نفس، جس کی وجہ سے تم جنت سے نکال کے دنیا میں پھینکے گئے تھے، اس نفس میں سدھار ہوگا۔ اور تم اگر پوری زندگی اس طرح چلتے رہے تو اس نفس کو پھر تم سدھار کے ویسا ہی بنا لو گے کہ جیسا کہ یہ تمہاری بغاوت سے پہلے جنت میں تھا۔ اسی کو قرآن قلب سلیم کہتا ہے۔ تو اس کو لے کے جب تم حاضر ہوگے آخرت میں تو تمہارے لیے لائن کلیئر ہوگی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بیریئرز پہ اگر آپ کے پاس فاسٹ ٹیگ لگا ہوا ہے تو گاڑی نکلتی چلی جاتی ہے، کوئی آپ کو نہیں روکتا۔ تو یہ قلب سلیم جنت کے لیے ایک فاسٹ ٹیگ ہے جس پہ آپ کو ابھی سے ڈالنا ہے اپنے نیک اعمال کو سدھارنے کے لیے، اور وہ اس اسٹیج پہ آ گیا۔ وہاں پہ اگر ایک سیٹ اماؤنٹ ہے جتنا فاسٹ ٹیگ میں ہے تو وہ نکل جاتا ہے، کم ہوتا ہے تو روک دیے جاتے ہیں کہ بھائی واپس جاؤ اب تم۔ تو ایک طرح سے یہ فاسٹ ٹیگ ہمیں بنا دیتا ہے۔ تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ جو گروپ بھی اس پیٹرن سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں لائف اسٹائل دیا ہے جیسا ہم اسلام کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، اس سے باہر نکل جائے اسے فاسقون کہتے ہیں۔ لہٰذا ہر شخص جو قانون خداوندی کے دائرے سے باہر نکل جائے وہ فاسق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں یہ لفظ پہلی مرتبہ آیا ہے وہاں اس کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ فاسقین وہ ہیں جو اللہ سے پختہ عہد باندھ کر اسے توڑ دیتے ہیں، اور جس رشتے کو ملانے کا خدا نے حکم دیا ہے، یعنی انسانیت کا رشتہ آپس کا، اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یعنی نفسا نفسی میں آ جاتے ہیں، سیلفش ہو جاتے ہیں، صرف اپنی سوچتے ہیں، کوئی تعلق باہمی نہیں لگتے، نہ انسانی نہ رحمی کسی بھی انداز کا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا فساد جو ہے زمین میں جبھی پھیلتا ہے جب انسان سیلفش ہو جاتا ہے، صرف اپنے لیے سوچتا ہے اور اپنی دیکھتا ہے۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے 27 ہے۔ اسی طرح آگے چل کر ظالمین کو بھی فاسقین کہا گیا ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی بھی چیز کو اس کے مقام اور وقت اور جگہ سے ہٹا کے اس کی جگہ بدل دے، مقام بدل دے، کام بدل دے، یعنی جو مثال کے طور پہ اگر میں قرآن کے تعلق سے کہوں کہ وہ قرآن جو ہدایت کے لیے آیا تھا اس کو ہم نے ہدایت کے مقام سے ہٹا دیا، اس سے اب ہدایت ہم حاصل ہی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیونکہ نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ نوٹس بناتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، تو ہدایت حاصل نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو ہم نے کیا ہے۔ تو یہ ظلم ہوتا ہے، اور یہ بقرہ 56 میں یہ بات ہے۔ اور کافرین کو بھی جو بقرہ 99 میں آئے، کافر بھی فاسق ہوتے ہیں۔ کافر کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات کو، ایک تو یہ کہ منہ سے انکار کرتے، جو سب سے زیادہ کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کافر تو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کافر کا لفظ جو ہے اس کے معنی ڈھانک دینے کے، چھپا دینے کے، پیٹھ پیچھے ڈالنے کے، اس کے بھی آتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اللہ کے احکامات کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پیٹھ پیچھے ڈالنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ کی نظروں سے دور ہیں۔ ہم نے قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے طاق میں رکھ دیا، بچپن سے ناظرہ کے نام پہ پڑھا، یعنی پڑھا ایسا کہ کچھ سمجھا نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کے ساتھ کفر ہو گیا۔ کیونکہ ہم نے بچپن میں تو میرے ماں باپ ذمہ دار تھے کہ انہوں نے یہ کفر مجھ سے کرایا۔ جب میں باشعور ہو گیا، ہوش میں آ گیا، اور پھر بھی میں نے اس ڈھکے ہوئے قرآن کو نہیں کھولا اور کفرہ کی حالت میں رہا وہ، تو پھر میں اس کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ تو یہ بھی فسق ایک ہوتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے گروہ نے کہا آپ ایسی قوم کو کیوں سمجھاتے ہیں جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو ان نصیحت کرنے والے لوگوں نے کہا اللہ سے معذرت کی خاطر، اور شاید وہ متقی بن جائیں۔
یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ ہم لوگ کئی مرتبہ اچھی باتوں کا حکم لوگوں کو دیتے ہیں، ان کو اشارتاً، صراحتاً، کھل کے، کبھی بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں، اور یہ چیز بہت معیوب بھی نہیں سمجھی جاتی ہے، اور اس میں ہم بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں۔ لیکن کئی مرتبہ جب برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس سلسلے میں ہم روکنے میں تھوڑا سا تردد کا شکار ہوتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی ہم شیئر نہیں کرتے ہیں، اس میں بھی تکلف کا ہمیں خیال ہوتا ہے۔ اور پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہیں ریجڈیٹی ہے، سختی ہے، بات کا مکمل کھل کے انکار ہے، تو وہاں ہم پھر اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب اللہ جانے، یہ جانے اللہ کا ان پہ عذاب آئے گا، یہ سب بڑے برے لوگ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید کا مزاج بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی مختلف انداز کی تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معروف کا مطلب جو چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں، جو چیزیں اچھی ہیں ان کو کرنے کا وہ حکم دینا، اور جو برائیاں ہیں ان سے روکنا، یہ اس کا باقاعدگی کے ساتھ میں قرآن میں حکم ہے۔ پچھلی قوموں میں سے بعض پہ عذاب نازل ہوا کیونکہ وہ برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے جو آخرت میں کامیاب لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں اچھائیوں کے بس سلسلے میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈٹے رہنے اور جمے رہنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اچھے لوگ تھے، جو لوگوں کو سمجھایا بجھایا کرتے تھے، ان سے کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ بھائی تو کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کو سمجھانے کی؟ تو انہوں نے دو وجہیں بیان کی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کم از کم اللہ سے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اچھائیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں بات اتر جائے، تو گویا کہ ہمیں جو بھی ہماری نظر میں کوئی اپنے کسی برائی کی وجہ سے برا نظر آتا ہے، تو ہمارے دلوں میں اس کے لیے بہت ہی ہمدردی اور نرمی ہونی چاہیے۔ اس کی آخرت کے تعلق سے، دنیا کے تعلق سے ہمارے دلوں میں خیر اور اچھی امیدیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم پازیٹیو ہوتے ہیں کسی کے بارے میں تبھی ہم اس کو سمجھانے کی اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ جو برا ہے ظاہری طور پہ اپنے برے عمل کی وجہ سے، اس کے برے عمل سے تو ہمیں دوری رکھنی چاہیے، لیکن اس کے تئیں ہمارے دل میں بہت زیادہ نرمی ہونی چاہیے۔ اور اس کی بہت بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور اللہ کے حکم پہ عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ برا ماحول ختم ہو جائے اور اس کے دل کی حالت بدل جائے، اور وہ متقیوں میں سے ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا ہے تو کم از کم ہمارا جو عذر ہے وہ اللہ کے پاس میں قابل قبول ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے تئیں جتنی ہو سکتی تھی کوشش کی آپ کے حکم کی، لیکن اب وہ نہیں بدلے ہیں، تو اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ دیکھیے اس میں بہت اہم کچھ ہدایات ہیں ہم سب کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف لائیں، لیکن اس سے پہلی ذمہ داری قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم خود اچھے بنیں، یعنی سب سے پہلے ہم خود مسلم بنیں۔ اس کے پیچھے نقطہ بڑا اہم یہ ہے کہ جب آپ خود مسلم بن جاتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات پہ پوری طرح آ جاتے ہیں، تو آپ کے اندر سے ہر طرح کی نگیٹیوٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے، کوئی منفی سوچ آپ کے اندر نہیں ہوتی۔ آپ دنیا میں جس شخص کو برے سے برا سمجھا جائے گا، آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں اٹھے گی، ہمدردی اٹھے گی، محبت اٹھے گی، کیونکہ آپ یہ سوچیں گے کہ اس کا انجام برا ہونے والا ہے، کیا میں اس کا کچھ کر سکتا ہوں؟ اچھا، یہ ایک فیکٹ ہے جس کو ہم زندگی میں تجربہ کرتے ہیں، کسی حد تک سائنسز اب اسے ثابت کر رہی ہیں، لیکن پوری طرح سے سامنے نہیں آیا کہ آپ جو سوچتے ہیں دوسرے کے بارے میں وہ آپس میں کمیونیکیٹ ہوتا ہے۔ اس کو وائبس کے نام سے بھی ہم کہتے ہیں، VIBS وائبس، کہ بھئی ان کی طرف سے کچھ مجھے اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی۔ کچھ لوگوں سے ملیں تو ایک اچھی فیلنگ کا احساس ہوتا ہے، کچھ سے نہیں ہوتا، تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شخص یا تو آپ کے بارے میں جانتا نہ ہو، یعنی اس کے ہاں بالکل بلینک ہو معاملہ، کوئی وائبس ہی نہ آ رہی ہو آپ کے لیے، یا وہ آپ کے لیے اچھا نہ سوچتا ہو۔ تو یہ جو کمیونیکیشن ہے، جو نہ الفاظ سے ہے، نہ یعنی باڈی لینگویج سے ہے، نہ احساسات سے ہے، یہ ایک ایسے طریقے سے ہے جس کے بارے میں ابھی تک پکا نہیں معلوم، لیکن یہ ہے، اٹ از ویری مچ دیئر۔ تو جب آپ ہر ایک کے لیے پازیٹیو ہوتے ہیں تو ایسے میں جب آپ کسی کے پاس کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کا انداز دوسرا ہوتا ہے اور آپ کی بات میں بہت اثر پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی
جیسے میں نے عرض کیا یہ ریڈ کر سکتا ہے کہ آپ اس سے کس طرح مل رہے ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں. تو اگر ہم اس سوچ کے ساتھ اور خود تمام وہ اچھے کام کرتے ہوئے، کیونکہ ہم مسلم ہیں تو اللہ کے احکامات پہ پوری طرح چلتے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ ہم جب دوسروں کے لیے کچھ ان کو راہ دکھانے کے لیے کام کریں گے، تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے جو یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ آپ کسی کو بھی رائٹ آف نہیں کر سکتے. ڈونٹ رائٹ آف اینی بڈی کہ بھئی یہ تو اب کہاں سدھریں گے، یہ تو گئے، یہ بگڑ چکے، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے سامنے جو بھی شخص ہے جس کی زندگی میں کچھ کمی یا پریشانی دکھتی ہے، تو ہمیں بہت احسن طریقے سے تنہائی میں اس کو صحیح بات پہنچانی ہے، اس کی مدد کرنی ہے. اور یہ بھی ایک مدد ہوتی ہے کہ اس کے آپ جو الجھنیں ہیں، جو مینٹل ایشوز ہیں، جو بھٹکاوے ہیں، ان سے اسے دور کر دیں تاکہ وہ راستہ پا جائیں. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑے عذاب آنے والے ہیں ان کے اوپر، تو یہ بھی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں، کیونکہ قرآن ہمیں منع کرتا ہے کسی پہ نام نہ رکھیں اور کوئی بدگمانیاں نہ کریں، یہ دونوں چیزیں منع ہیں. تو اچھا گمان رکھیں. کسی کو جیسے کہ نا ہم ججمنٹل نہ ہوں کہ بھئی یہ تو کافر ہیں، یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، یہ مرتد ہو گئے، یہ فاسق ہو گئے، یہ احمدیہ ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ جو ہمارے بہت نام چلتے ہیں. ہمارے لیے تو ایک ٹاسک ہے ہمارے سامنے کہ اللہ نے مجھے جس طرح ہدایت دے دی ہے میرے مانگنے اور میری کوشش سے، اپنی رحمتوں سے، تو میں اسے دوسرے تک کس طرح پہنچا دوں، اور اس کے لیے آسان طریقہ استعمال ہم کریں گے. اور آخر وقت تک یہ کوشش ہونی چاہیے ہمیں کہ شاید یہ لوگ بھی اللہ کے احکامات سے جڑ کے تقوی پہ آ جائیں. تو یہ پازیٹیوٹی کی انتہا ہے کہ ایسے لوگ جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہ تو بالکل ریٹن آف کیس ہے، بالکل برباد ہے، بیکار ہے، ان سے کوشش کرنا بیکار ہے، یہ ایک ایکسٹریم ہے. ہماری سوچ اتنی پازیٹیو ہے دوسری ایکسٹریم پہ کہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ شاید یہ بھی متقی ہو جائیں. یعنی 100% اللہ کے احکامات پہ چلنے والا متقی وہی ہے جو اللہ سے جڑ جائے ایک دم، جو کہا گیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے حساب سے وہ کام کرے گا، اور جس چیز سے منع کیا اس سے وہ نہیں کرے گا. تو یہ بہت ہمارے لیے ہدایت ہے. اور یقیناً اس کا پہلا پہلو یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود مسلم بننا ہے. جب ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ صحیح انداز سے دوسروں کو بات اپنی پہنچا سکیں. اب اس میں ایک چیز میں عرض کر دوں کہ جیسے ہی ہم اپنی غلطی کا احساس کر کے، کیا غلطی کہ ہم قرآن سے کٹے ہوئے ہیں، اللہ کی ہدایت سے جڑ جاتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ یا اللہ جو وقت میرا گزرا، جو میری گزری قرآن سے دوری میں، مجھے تو معاف کر دے اور اس کے برے اثرات سے مجھے بچا لے، یعنی میری مغفرت کر دے، اور میں اب زندگی کا ہر کام تیرے ہی حکم کے حساب سے کروں گا. تو اس کیفیت میں آتے ہی آپ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ان کے ساتھ کوئی، یعنی ظلم زیادتی نہیں ہوگی، نا انصافی نہیں ہوگی، اور ان کا انجام بھی بخیر ہی ہوگا. کیونکہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہم یہ نہ سوچنے لگیں کہ ہم پوری طرح سے سب چیزوں پہ جب عمل کرنے لگیں گے، جبھی ہم دوسرے تک بات لے جائیں گے، جب مکمل مسلم ہو جائیں گے. کیونکہ مکمل مسلم ہونا تو زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ وہ اسپرٹ آ جائے کہ مجھے اللہ کے احکامات کے زندگی گزارنی ہے. کیونکہ اگر میری عمر 60 سال ہے اور میں نے 50 سال تک اپنا ہر دن رات اللہ کے احکامات کے حساب سے گزار لیا، تو بھی میں مکمل مسلم نہیں ہوا، کیونکہ ابھی 10 سال آگے اور پڑھیں جیسے مجھے اسی طرح زندگی گزارنی ہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مکمل مسلم جو ہے وہ ایک سوچ اور ایک عمل کا نام ہے کہ اللہ کے احکامات کی اہمیت سمجھ لی، اس کو ہم کہتے ہیں ایمان لانا، اور اس کے بعد اس پہ چل پڑے. چل پڑے تو آپ اس کیٹیگری میں آ گئے، اور پھر آپ خود ہی، آپ کی شخصیت ایسی بنے گی کہ دوسروں تک آپ صحیح بات لے جائیں گے تو اس کا اثر ہوگا. چلیں آگے چلیں طارق صاحب. اس میں ایک چیز عرض کرنا چاہیں گے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ قو انفسکم و اہلیکم نارا. قو انفسکم سب سے پہلا حکم ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے آپ پھر اس کے بعد میں جو تمہارے متعلقین ہیں جس اعتبار سے بھی، ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو. تو بے یہ شک. صحیح فرمایا آپ نے کہ ہمیں ترجیحات میں یہ بھی طے کرنا چاہیے کہ پہلے، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آگے بڑھنا چاہیے، دوسروں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر میں لگنا چاہیے. لیکن بے کئی شک. مرتبہ اس میں ہم چوک جاتے ہیں. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
پھر جب انہوں نے اسے بھلا دیا جس کے ذریعے ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا، کیونکہ وہ اللہ کی حدود توڑنے والے تھے۔ اس میں بھی بہت صراحت کے ساتھ میں یہ بات واضح ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام، جو کتاب آئی ہے، اس پہ جن لوگوں نے عمل کیا وہ کامیاب ہوئے، اور جن لوگوں نے اس سے اپنی دوری اختیار کی ان کے لیے نتیجہ بہت بہتر ان کے حق میں نہیں ہوا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو لوگ اچھائیوں کا حکم دیتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، وہ بھی بالآخر اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ دیکھیے اس میں پہلا حصہ جو ہے، اس سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو بالکل ہمیں یہ آئینہ دکھاتا ہے۔ یہ ہے ذکر بنی اسرائیل کا، لیکن ہمارے لیے کیا دکھ رہا ہے کہ پھر جب انہوں نے اسے بھلا دیا جس کے ذریعے ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی۔ ہمیں یاد دہانی کس چیز سے کرائی گئی تھی؟ قرآن سے، وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور آپ نے پوری زندگی اس پہ عمل کر کے دکھا دیا، اور ہمیں وہی ترغیب دی۔ ہم اسے بھلا چکے ہیں۔ کس طرح بھلا چکے ہیں کہ ہمیں یہی یاد نہیں ہے کہ ہمیں اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہمیں صرف یہ یاد ہے کہ اس کو پڑھ لینا ہے، اس کو یاد کر لینا ہے، اس کی قرأت کر لینی ہے، اس کو اچھا سا لکھ لینا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اکثر اس بات کو جب بھی میں کہتا ہوں تو اس کا میں اعادہ کرتا ہوں۔ یہ ایک ڈسکلیمر ہے جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کی اہمیت سے انکار کسی کو نہیں ہے، لیکن قرآن کا جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو سمجھ کے، اور اسی طرح سے ہم مسلمان بنتے ہیں۔ مسلم وہ جبھی ہوتا ہے جب عمل کر کے۔ تو ہم بھی اس کیفیت میں آ چکے ہیں کہ پھر جب انہوں نے اسے بھلا دیا جس کے ذریعے ان کی یاد دہانی کرائی گئی تھی، ہماری اکثریت قرآن کو بھولی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پہ دو چیز ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ خود مسلم ہو چکے تھے اور اچھائیوں کی طرف لوگوں کو لاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے، یعنی جب عذاب آتا ہے تو ان کو بچا لیا جاتا ہے جو یہ کام کرتے تھے۔ اور جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی اللہ کی آیات سے، اس کے احکامات کے ساتھ ظلم کیا تھا، انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا، کیونکہ وہ اللہ کی حدود توڑنے والے تھے۔ دیکھیے پہلی آیت میں بھی یہی بات آئی تھی کہ وہ اللہ کی حدود توڑتے تھے، کیونکہ لالچ میں آ جاتے تھے کہ یار مچھلیاں بہت ساری ہیں، یہ لے لو، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، جو ہمارے یہاں نا معافی مانگ لیں گے، وہ تو غفور الرحیم ہے، حج کرائیں گے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عمرہ کرائیں گے سارے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو زبانی چلن ہے، اور یہ وجہ یہی ہے کہ جب آپ قرآن نہیں جانتے تو جس نے بھی جو کچھ کہا آپ سے، اور ابلیس اسی طرح بھٹکاتا ہے، جب اس نے کہا تھا نا میں سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، تو وہ اسی طرح قرآن سے بھٹکاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو قرآن سے دور لے جاتی ہے اور جو قرآن کے خلاف ہے، وہ ابلیس کا بھٹکاوا ہے، چاہے وہ کسی شکل میں اور کسی کی طرف سے آئی ہو، کسی کا قول ہو بن کے آئی ہو۔ ہمیں تو قرآن سی چیزوں کو چیک کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے جو لالچ ہے نا، جو حدود توڑتے ہیں، یہاں یہ بات کہیے انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا، کیونکہ وہ اللہ کی حدود توڑنے والے تھے۔ اللہ کے جو احکامات ہیں اس نے جو بتا دیے ہیں، ہمیں ان سے باہر نہیں نکلنا ہے، اور اگر ہم نکلتے ہیں تو پھر جیسے یہاں کہا جا رہا ہے کہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ عذاب صرف اسی قوم پہ آیا تھا۔ یہ ساری چیزیں قرآن ہمیں بتا اس لیے رہا ہے کہ ہمارے لیے وارننگ ہے۔ رسول اللہ خوشخبری اور وارننگ سے لے کے آئے تھے۔ وارننگز بھی تھیں اور خوشخبری بھی تھیں۔ خوشخبریاں جو تھیں وہ اچھے اعمال کی وجہ سے تھیں اور طریقہ بتا دیا گیا تھا، اور وارننگز کی سلسلہ مستقل قرآن میں، جس میں یہ بھی ایک ہے کہ ہم اگر اس طرح کے روش پہ ہیں تو یہ ہمارے لیے وارننگ ہے، کیونکہ ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے بات کہ اگر ہم اپنی جو ہدایت آئی تھی اس کو بھلا دیں گے اور اللہ کی حدود توڑ دیں گے، اس نے جو چیزیں مثال طور پہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اب زمین میں فساد کتنی طرح کا ہم پھیلاتے ہیں، ہماری زبان سے فساد پھیلتا ہے، ہم برا بولتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، طعنے دیتے ہیں، چھیٹے بازی، مذاق کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس کو قرآن منع کرتا ہے۔ سورہ الحجرات دیکھ لیجئے، اس میں ایک جگہ پہ بہت ساری تفصیل ان چیزوں کی ہے جس کو انسان کرتا ہے۔ برائی کا جواب اس سے بڑی برائی سے دیتے ہیں ہم، نرم گفتار نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، معاملات نہیں ہے، تو یہ سارے احکامات ہیں قرآن نے جو دے رکھے ہیں۔ مال دکھ جاتا ہے، اس سے اتنی محبت ہے کہ کسی طرح آ جائے، اور تصور یہی ہے کہ تو معاف کر دے گا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کو ان سے بغاوت کر کے، اللہ کی حدود کو توڑ کے ہم محض عذاب کو آواز دیتے ہیں، اور یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے ہمیں آج تک مہلت دے رکھی ہے، لیکن کب عذاب ہمیں پکڑ لے
ہمیں نہیں پتہ، لہٰذا اچھا یہی ہے کہ ہم اپنی تیاری رکھیں تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب رہیں۔ میرے خیال سے یہاں روکتے ہیں طارق صاحب، یہ مناسب۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔